अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कोई मुस्लिम भाई गुस्से की हालत में तलाक 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 बोल देता है तो क्या बीवी हराम हो जाएगी? नहीं गाइज़, वो एक ही तलाक होती है। आइए इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं मौलाना साहब का, जिसमें ये इनका बयान में ये बता रहे हैं कि एक ही तलाक होगी, वो भी प्रूफ के साथ। तो आइए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। जी भाई, एक मजलिस के अंदर अगर 3 तलाक़ें दे दी जाएं, वो 3 तलाक़ें शुमार होंगी या वो एक तलाक शुमार होगी, ये मसला है। ज़ाहिर है कि मारिकातुल आराम मसला है। हमारे यहाँ दोनों मौक़िफ़ चलते भी हैं, फतवा भी दोनों मौक़िफ़ के ऊपर दिया जाता है। तो इस मसले को भी मैं इंशाल्लाह मुख्तसर से वक्त के अंदर डिटेल में मैं बयान कर देता हूँ। और मैंने पिछले भी अपने तलाक़ के मौज़ूआत के अंदर ये बयान किया था कि तलाक़ के मसले के अंदर सबसे पहले ख़ास तौर पर कोई भी मुफ्ती है जो फतवा देना चाह रहा है, उसको गौर करना चाहिए कि मैं जिस मसले पर मैं फतवा दे रहा हूँ कि वो मसला इज्तिहाद से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि निकाह का बाब, तलाक़ का बाब बड़ी अहमियत का हामिल होता है। और निकाह के बाब में, तलाक़ के बाब में चूँकि एक घर है, एक फैमिली है, वो इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे जो मसाइल हैं, इस पर फतवा देने से पहले हमें बड़ी एहतियात का दामन जो है थामना चाहिए। गौर से देखें कौन सा मसला है जिसके अंदर इज्तिहाद की गुंजाइश निकलती हो, फिर हम उस मसले पर ही फतवा दें, ताकि लोगों के अंदर एक उनकी मसाइल और परेशानियों का हल निकलता चला जाए। 3 तलाकों के हवाले से 2 मौक़िफ़ हैं, कोई आज से नहीं है, शुरू से ही मौक़िफ़ चलते आ रहे हैं। मैं इस पर कुछ हवाले भी दूंगा। फ़िक़्ह हनफ़ी के भी कई बड़े उलमा हैं, और इतने बड़े बड़े उलमा हैं कि जिनको बाकायदा से दीगर उलमा ने मुज्तहिद का दर्जा भी दिया, यहाँ तक कहा कि वो मुज्तहिद इज्तिहाद के दर्जे तक इतने बड़े उलमा गुजरे हैं, जैसे अल्लामा सुरूजी हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, जैसे अल्लामा मोहम्मद बिन अज़ हनफ़ी हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसके अलावा भी कई उलमा है फ़िक़्ह हनफ़ी के भी कि जिनका भी ये मौक़िफ़ रहा है कि 3 तलाक़ें एक मजलिस के अंदर दी जाएंगी, एक ही तलाक़ शुमार होगी, 3 तलाक़ें शुमार नहीं होंगी। इसी तरह फ़िक़्ह शाफ़िय्या के अंदर भी कुछ उलमा है, फ़िक़्ह हम्बली के अंदर तो कसीर उलमा है कि जिनके यही कौल है उनके नज़दीक कि 3 तलाक़ों को एक मजलिस में दिया जाएगा, वो एक ही तलाक़ शुमार होगी। इसी तरीके से इमाम मालिक के, फ़िक़्ह मालिकिया के भी कई उलमा ऐसे हैं जिनका ये मौक़िफ़ रहा है। अच्छा, इसके मुकाबले में एक मौक़िफ़ ये भी है, और अक्सर उलमा का बहरहाल यही मौक़िफ़ रहा है शुरू से, कि 3 तलाक़ों को एक मजलिस में दे दिया जाएगा तो तीनों ही तलाक़ें मानी जाएंगी। ये दोनों मौक़िफ़ हैं, दोनों चलते हैं, मुस्तामल भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि यार 2 मौक़िफ़ क्यों बने, दोनों के दलाइल क्या हैं, दोनों के इस्तिदलालात क्या हैं। मसला इज्तिहादी नौइयत का है, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। इज्तिहादी नौइयत का हर वो मसला होता है कि जानिबैन में आप गौर से देखेंगे, दोनों तरफ दलाइल बनते हैं, दोनों तरफ इस्तिदलाल की वजह रहती है, वो मसला इज्तिहादी नौइयत का होता है। और जो मसला इज्तिहादी नौइयत का हो, ऐसे मसलों के अंदर कुछ सख्ती बरतने का हुक्म नहीं होता कि मैं एक मौक़िफ़ को चुन के बोलूँ कि दूसरे मौक़िफ़ को इख्तियार करने वाला आलिम गुमराह हो गया, या दूसरे मौक़िफ़ पर फतवा देने वाला इंसानी गुमराह हो गया। ऐसी जुर्रत नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी जुर्रत करेंगे तो फिर फ़िक़्ह हनफ़ी के भी उलमा, जिनके मैंने नाम भी लिए हैं, या दीगर फहरिस्त है, आप उनको भी बोलें वो सारे गुमराह थे क्या? या फ़िक़्ह शाफ़िय्या या कसीर फ़िक़्ह हम्बलिया के जो उलमा रहे हैं, और वो तो शुरू से ही फ़िक़्ह हम्बलिया की एक बहुत बड़ी अक्सरियत रही है जो तलाक़ सलासा को एक मजलिस के अंदर एक तलाक़ शुमार करती थी। क्या वो सबके सब को हम गुमराह तो नहीं कह सकते हैं? ये एक इल्मी तहकीकी इज्तिहादी नौइयत का ही मसला है। मैं दोनों जानिब पर दलाइल आपको पहले बयान कर देता हूँ, और आखिर में मैं बयान करूँगा किस जानिब मजबूत इस्तिदलाल मौजूद है और किस जानिब पर जाकर हमें फतवा देना चाहिए, ताकि उम्मत के मसाइलों जो परेशान हैं उनका हल होना निकले। सबसे पहले देखिएगा कि एक मजलिस के अंदर अगर 3 तलाक़ें दे दी जाएं, वो तलाक़ें तीनों नाफिज हो जाएंगी। अगर आप कुरान पाक को मुताला करेंगे तो कुरान पाक के अंदर सरी हुक्म तो ऐसा बिल्कुल मौजूद नहीं है कि कुरान पाक की किसी आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया हो कि किसी एक मजलिस में कोई शोहर 3 तलाक़ें दे दें तो वो तलाक़ें तीनों शुमार हो जाएंगी। कुरान पाक के अंदर ऐसा वाज़ेह, सरी, मफ़हूम और मज़मून बिल्कुल मौजूद नहीं है। अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमारूफ़ औ तस्रीहुम बिइहसान फ़इन तल्लक़हा, इस आयत पाक में भी कोई सरी ऐसा हुक्म नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक मजलिस की बात की, बल्कि फ़इन तल्लक़हा में फ़ा कलीमा जो ताक़ीब के लिए है, वो तो इशारा दे रहा है कि एक मजलिस का जिक्र यहाँ नहीं चल रहा।
اسی طریقے سے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اس آیت پاک میں بھی کوئی صریح حکم نہیں ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو تینوں ہو جائیں۔ اب جب قرآن پاک میں یہ مضمون صراحتاً موجود نہیں ہے تو وہ علماء جن کے نزدیک ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دی جائیں وہ تینوں شمار ہوں گی، ان کے دلائل میں کچھ روایات ہیں، کچھ احادیث ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اور ان کی صحت کا اقرار کرتے ہوئے انہوں نے ایک استدلال کیا اور ایک موقف چن لیا۔ ان روایتوں کے اندر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ روایت نمبر 1 امام بخاری لے کر آئے ہیں، حدیث اویمر کہلاتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر 5259۔ اچھا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت اویمر جو صحابی تھے انہوں نے اپنی زوجہ کے اوپر ایک الزام لگا دیا، زنا کا الزام تھا ان کے اوپر، تو اس پر پھر لیان کی آیتیں بھی نازل ہوئی تھیں کہ اگر ایسی کبھی صورتحال آ جائے پھر میاں بیوی دونوں کے درمیان لیان کروایا جاتا ہے، اس لیان کے بعد دونوں میں جدائی کروا دی جاتی ہے۔ یہ جوڑا سلامت نہیں رکھا جاتا ہے کہ اگر نوبت اس حد تک پہنچ جائے کہ شوہر بیوی کے اوپر اگر زنا کا الزام لگا دے پھر اس رشتے کو قائم نہیں کیا جاتا۔ تو اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت ان دونوں میں لیان ہو گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیان کروا دیا تھا، پھر اویمر جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا قدم اٹھ گیا اور میں نے اتنا بڑا اپنی بیوی کے اوپر ایک الزام بھی لگایا، اور اس الزام کے بعد ہم میں لیان بھی کروایا گیا ایک دوسرے کے اوپر، ہم نے اللہ کی رحمت سے دوری کی دعائیں بھی کی ہیں، اس کے بعد اگر یہ دوبارہ میری زوجیت کے اندر آ جائے گی تو اس سے برا اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا اویمر کہتے ہیں، حدیث کی جو روایت ہے، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَن يَأْمُرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اویمر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کوئی حکم ارشاد فرمائے، میں نے اس سے پہلے ہی 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی یعنی اسی ایک مجلس میں میں نے ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تاکہ اب دوبارہ کوئی راہ نہ بچے کہ یہ دوبارہ میری زوجیت کے اندر آ جائے، اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد۔ لہذا پہلی اس روایت سے کہیں نہ کہیں استدلال لیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ چیز معروف تھی کہ ایک مجلس میں بھی 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس حدیث پاک کے اندر ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ استدلال نہیں کیا جاتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے 3 طلاقیں دی تھیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، تو بذریعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تقریر ہم اس کا جواب، یہ استدلال کسی نے نہیں کیا، کمزور استدلال ہے، اس لیے کہ اس روایت میں یہ ذکر کہیں نہیں ہے کہ اس نے جب 3 طلاقیں دیں تو یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں بھی آئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جائز رکھا، ثابت رکھا، ایسا کوئی ذکر نہیں، صرف اس بات کا ذکر ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کوئی حکم ارشاد فرمائے میں نے خود ہی اس کو 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دی ہے۔ حالانکہ جب لیان ہو جائے تو لیان کے بعد ویسے ہی جدائی ہو جاتی ہے، پھر 3 طلاقوں کا محل بھی نہیں رہتی، لیکن استدلال اس روایت سے یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو اس کا مطلب یہ چیز معلوم تھا کہ ایک مجلس میں اگر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی جائیں گی تو وہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اس لیے تو اویمر نے ایک قدم اٹھایا۔ اگر تو صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام اس مسئلے سے واقف ہی نہ ہو کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی نہیں ہیں، 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، تو صحابہ کرام ایسا عمل بھی نہ کرتے، ایسا جملہ بھی منہ سے نہ نکالتے۔ تو یہ واقعہ کہیں نہ کہیں اشارہ ضرور کر رہا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کا صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جا سکتی ہے۔ تو پہلا استدلال تو حضرت عمر کی اس روایت سے کیا جاتا ہے جو روایت میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اچھا، استدلال نمبر 2 مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کے علاوہ ابو داؤد کے اندر بھی یہ روایت ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے، اور مسلم کا ریفرنس میں آپ کو دے دوں تو 1472 حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں تو تینوں طلاقیں ہوا کرتی تھیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا جی بالکل تینوں ہوا کرتی نہیں، اور جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو پھر آپ نے قانون سازی کی اور 3 طلاقیں جو ایک ساتھ دے اس کو تینوں نافذ کر دیا جائے گا، یہ حکم دیا۔ اچھا، اس کے اندر بعض لوگ یہ شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جاتی تھیں تو وہ 1 شمار ہوتی تھی، تو پھر عمر فاروق نے اس سنت کے خلاف قانون سازی کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے جو اس مدعے کو بالکل واضح کر رہی ہے، سند میں وہ روایت بھی صحیح ہے، اور ابو داؤد کی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها، اگر کوئی عورت ایسی ہوتی کہ جس کو ابھی رخصتی سے پہلے
اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دیتا جعلوها واحدہ علی عہد رسول اللہ، تو یہ وہ طلاق تھی جسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک شمار کیا جاتا تھا، ابو بکر کے زمانے میں بھی ایک شمار کیا جاتا تھا، اور جب عمر فاروق کا دور آیا تو پھر اس کو بھی 3 شمار کیا گیا۔ تو ابو داؤد کی اس روایت سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں، چونکہ اس روایت میں ذکر ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ عمر فاروق کے زمانے میں جو قانون بنا تھا یہ اس عورت کے لیے تھا کہ جس سے ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور تینوں طلاقیں دے دی گئیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کی اس روایت میں لفظ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جس عورت سے ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اگر اس کو 3 طلاقیں دے دی جاتی تھیں، یہ چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں ایک شمار ہوتی تھی، جس کا دوسرا مفہوم واضح طور پر یہ ہے کہ جس عورت کی رخصتی ہو گئی اور اس سے دخول بھی ہو گیا، جسمانی تعلق قائم ہو جائے گا، ایسا شوہر اگر 3 طلاقیں دے گا وہ تینوں شمار ہوتی تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں۔ لہٰذا یہ وہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی جس کے الفاظ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں 3 طلاقیں رخصتی کے بعد اگر شوہر دے گا وہ تینوں ہی مانی جاتی تھی۔ تو یہ بھی استدلال اس روایت سے بنتا ہے ان علماء کا کہ جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں گی وہ تینوں طلاقیں بہرحال واقع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ وہ روایتیں، اس کے علاوہ کچھ صحابہ کرام کے فتوے بھی موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، جیسے ابو داؤد کی روایت ہے، یا اگر مصنف ابن ابی شیبہ آپ پڑھیں تو دیگر صحابہ کرام کے بھی فتوے جات اس میں موجود ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے متعلق ہے، صحیح روایت ہے یہ بھی کہ آپ کے پاس ایک کیس آیا، ایک شخص نے تینوں طلاقیں دے دی تھیں اور وہ آپ سے فتویٰ پوچھے تو عبداللہ ابن عباس نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ نے وہ کام کیا کہ جس کام کو کرنے کے بعد اللہ کا خوف نہیں رکھا، غلط کام کر دیا، اور میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ میں تمہیں رعایتیں دیتا پھروں، تینوں طلاقیں تمہاری نافذ ہو گئی ہیں، چلے جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ وہ روایتیں جو میں نے بیان کی، اویمر اجلانی والی روایت جس سے ایک اشارہ سمجھا جاتا ہے، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جو الفاظ ابو داؤد کے ہیں جس میں ذکر یہ ہے کہ غیر مدخول بہا عورت، یعنی جس سے ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس کو اگر تینوں طلاقیں دی جاتی تھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں وہ 1 طلاق شمار کی جاتی تھی، جس کا واضح مفہوم ہے کہ اگر وہ عورت جس سے رخصتی ہو گئی اس کو آپ گھر میں لے کر آ گئے اور اس سے تعلقات قائم ہو گئے ہیں، اس کو اگر 3 طلاقیں دی جائیں گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھی مبارک زمانہ میں تینوں طلاقیں مانی جاتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے کچھ فتوے ہمارے پاس ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے بھی آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی آیا کہ وہ تینوں طلاقوں کو تینوں شمار کر رہے تھے۔ یہ وہ روایتیں جن سے استدلال کر کے ان علماء کا موقف بنتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں گی تو وہ تینوں ہی شمار ہوں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک طبقہ علماء کا، ان کا استدلال بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے گی تو تینوں طلاقیں نافذ نہیں ہوں گی، وہ ایک ہی طلاق ہوگی جو مرضی کر لیں، یعنی شوہر چاہے 1 طلاق 2 طلاقیں دے، 100 طلاقیں دے، 1000 طلاقیں دے، جو مرضی کر لے طلاق ایک ہی نافذ ہوگی۔ ان کا استدلال کیا ہے؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ روایتیں صحیح سند کے ساتھ اس وقت صحیح ہوتی ہیں جب اس کے متن میں کسی طرح کا اضطراب نہ ہو۔ اگر متن میں کسی بھی طرح کا اضطراب آئے گا، ڈاؤٹ آئے گا، متن میں ٹکراؤ پیدا ہوتا چلا جائے گا، یعنی ایک صحیح روایت کچھ اور کہہ رہی ہے، دوسری صحیح روایت کچھ اور کہہ رہی ہے، اضطراب کی صورت کے اندر حدیث اپنی چاہے سند میں صحیح ہو لیکن متن اس کا قابل قبول نہیں ہوتا، اور ایسی مضطرب روایتوں سے استدلال کرنا دین کا مذاق بنا دینا ہوتا ہے۔ لہذا ان علماء کا موقف یہ جتنی روایتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی آئی ہیں یا دیگر صحابہ سے، ان میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس کا متن مضطرب نہ ہو، جس کے متن میں کلیش نہ ہو، اضطراب نہ ہو، تعارض نہ ہو، نہ قابل استدلال ہے ان میں سے ہر ایک روایت۔ اب وہ کیسے ہے اس کی میں تھوڑی تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ جب کہنے کا مقصد جب حدیثیں اور روایتیں مضطرب ہیں پھر استدلال حدیثوں سے نہیں کریں گے، پھر روایتوں سے استدلال نہیں کیا جائے گا، پھر فیصلہ قرآن پاک سے کروایا جائے گا۔ بہرحال یہ وہ اصول ہے جو اصول امام ابو حنیفہ کا تھا، اور امام ابو حنیفہ پوری زندگی خاص طور پر اسی اصول سے استدلال کرتے تھے۔ اچھا، اب وہ حدیثوں میں تعارض کیسے، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ بھائی مثلا دیکھیے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے ابو داؤد کی جس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایسا واقعہ ہو کہ اگر ایک عورت سے نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اب اس کو اگر تینوں طلاقیں دے دی جائیں گی، یہ ہے وہ طلاق جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 ایک شمار ہوتی تھی، جس کا مطلب ہے کہ اگر دخول ہونے کے بعد، رخصتی کے بعد اگر عورت کو 3 طلاقیں دی جاتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں وہ بھی تینوں شمار ہوتی تھی۔
اس روایت کا یہ مفہوم ہے. یہ جو روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی، اس کا متن اتنا مضطرب ہے کہ آپ اس کو حل نہیں کر سکتے. وجہ نمبر 1، اس روایت میں لفظ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں دخول سے پہلے، رخصتی سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دی گئی طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. لیکن موطا امام مالک کی صحیح روایت دیکھیے گا، موطا امام مالک کی صحیح روایت ریفرنس دے دیے گا 1657، حدیث بالکل صحیح ہے موطا امام مالک کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک کیس آیا اور ایک شخص نے آگے سوال کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مجھے جواب دیجیے گا کہ ایک شوہر ہے، اس نے رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے، صرف نکاح ہوا ہے، کوئی تعلق قائم نہیں ہوا اور اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دے دی ہیں، بتائیں گے ایک طلاق ہوگی یا تینوں طلاقیں ہوں گی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا دخول سے پہلے بھی تو نے جو تینوں طلاقیں دی ہیں وہ بالکل تینوں طلاقیں ہو جائیں گی، حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، عورت کہیں اور نکاح کرے اور تو کہیں اور نکاح کر، اب تمہارے نکاح کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی ہے. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی بالکل صحیح ہے جو موطا امام مالک کی روایت. اس کے علاوہ یہ دیگر لفظوں کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر ایک دفعہ بیٹھے تھے، یہ بھی موطا امام مالک کے الفاظ ہیں، یہ بھی صحیح روایت. اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ دخول سے پہلے بیوی کو تینوں طلاقیں دے دیں، کیا حکم شرعی ہے؟ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے انف نالج نہیں ہے، آپ عبداللہ ابن عباس کے پاس چلے جاؤ، ابو ہریرہ کے پاس چلے جاؤ، یہ دونوں فلاں جگہ موجود ہیں، ان سے فتویٰ لے لیں. وہ شخص حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عباس کے پاس چلے گئے. تو ابو ہریرہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ تیری ابھی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو نے تینوں طلاقیں دی ہیں، یہ تینوں نافذ ہوں گی. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی جواب دیا وہی جو حضرت ابو ہریرہ نے دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت ابو عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ وہ عورت کہ جو رخصتی سے پہلے اس کو 3 طلاقیں دے دی جائیں، اس کو بھی 3 شمار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس سے اب کوئی گنجائش نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس یہ بات کر رہے ہوں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں غیر مدخول بیہا عورت کو 3 طلاقیں دی جاتی تھی تو وہ ایک ہوتی تھی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی سنت بیان کر رہے ہوں اور عمل اور فتویٰ صراحتاً اس کے خلاف جا رہے ہوں. اللہ کے نبی نے کسی چیز کو حلال رکھا اور وہ کھڑے ہو کر حرام قرار دینا شروع کر دیں، اس کی بالکل گنجائش. نمبر 2، اضطراب کی صورت یہ ہے کہ ابو داؤد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ دخول سے پہلے جس عورت کو 3 طلاقیں دی جاتی اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک شمار ہوتی تھی. لیکن یہی روایت حضرت عبداللہ ابن مبارک مسند عبداللہ ابن مبارک کے اندر جو روایت آئی ہے اس کے الفاظ الگ ہیں، وہ بھی صحیح روایت ہے. عبداللہ بن مبارک راوی ہیں اس کے، اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ دخول سے پہلے یا دخول کے بعد کوئی بھی کیس ایسا ہوتا کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ جس نے 3 طلاقیں دی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر وہ ایک شمار ہوتی تھی. اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، مسند عبداللہ بن مبارک کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ دخول سے پہلے ہو یا دخول کے بعد ہو، یعنی رخصتی سے پہلے ہو یا رخصتی کے بعد ہو، تینوں طلاقیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک شمار ہوتی تھی دونوں صورتوں میں. تو کہنے کا مقصد حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے اگر آپ یہ استدلال کرو کہ یہ رخصتی سے پہلے کی بات ہے، حدیث کے متن میں اضطراب ہے کہ ایک روایت کہہ رہی ہے کوئی دخول کے لفظ نہیں ہے، اس کے اندر دونوں صورتیں بیان کی ہیں کہ قبل ان یدخل بہا ہو یا بعد ان یدخل بہا ہو، دونوں صورتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہی فیصلہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ موطا امام مالک کی روایت یہ ہے چلو اگر دخول سے پہلے کا یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس زمانہ میں وہ ایک شمار ہوتی تھی، تو خود حضرت عبداللہ ابن عباس فتویٰ دیا کرتے تھے کہ قبل ان یدخل بہا بھی وہ طلاق جو ہے وہ تینوں شمار ہوں گی. یہ موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے. تو کہنے کا مقصد کہ اتنا اضطراب ہے کہ ایک روایت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں وہ رخصتی سے پہلے کی بات ہے، ایک روایت کہہ رہی ہے نہیں وہ رخصتی سے بعد کی بات ہے، ایک روایت کہہ رہی ہے وہ فتویٰ دیتے تھے رخصتی سے پہلے بھی تینوں واقع ہو جائیں گی. آپ حل ہی نہیں کر سکتے اس اضطراب کے بعد. روایتیں تینوں صحیح ہیں. لہذا پہلی بات یہ کہ یہ روایتوں کے اندر اضطراب کی کیفیت ہے. عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے اضطراب کی صورت کے اندر ہمارا دین ایسا نہیں ہے، لو کھانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی باتیں ہوں تو اتنا کلیش ملے. دین ہمارا پکی باتوں سے ثابت ہوتا ہے، کچی باتوں سے نہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں اویمر اجلانی کی جو روایت سے استدلال کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی حکم ارشاد فرمایا، اویمر نے 3 طلاقیں دے دیں، اس پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ اس حدیث میں بالکل اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دی گئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جملہ سنا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کچھ نہیں فرمایا. استدلال نہایت باطل ہے.
نمبر 2 لیان ہونے کے بعد ویسے ہی نکاح فسخ ہو جاتا ہے اور ایسا فسخ ہوتا ہے کہ دوبارہ رجوع بھی نہیں کر سکتے، تو اب 3 طلاق دینا محل ہی نہیں رہا، لہٰذا اس روایت سے استدلال کرنا نہایت درجے کا باطل استدلال۔ اور تیسری دلیل یہ کہ بعض روایتیں ایسی ہیں جیسے رکانہ والی روایت ہے۔ اچھا، رکانہ والی روایت کے بارے میں بیان کر دوں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے داؤد نام کا، اس راوی سے متعلق محدثین کو پڑھیں گے تو اعتراض رہا ہے، کئی محدثین ہیں جو اس راوی کو بالکل قبول نہیں کرتے تھے، لیکن کئی محدثین ہیں جن کے نزدیک راوی بالکل اعلیٰ درجے کا ثقہ راوی ہے۔ یحییٰ بن معین کو آپ دیکھیں گے تو ان کے نزدیک داؤد بن حسین جو راوی ہے بالکل صحیح راوی ہے، ثقہ راوی ہے، عادل راوی ہے، اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ لیکن امام بخاری کے استاد علی ابن مدینی کو آپ دیکھیں گے ان کے نزدیک راوی کمزور ہے، اس کی روایت کو ہم قبول نہیں کرتے۔ لہٰذا یہی وہ وجہ ہے کہ رکانہ والی حدیث ہے، بعض علماء اس کو صحیح سمجھتے ہیں، بعض علماء اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ جس کو یحییٰ بن معین کی تحقیق پسند آتی ہے، اس کی ثقہ کہنا پسند آتا ہے، وہ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ جن کو علی ابن مدینی کی بات سمجھ میں آتی ہے وہ اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ لیکن اس روایت میں جو مسند احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 2387 مسند احمد بن حنبل کے، کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلق کہا طلاقاً ثلاثاً فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیف طلقها، تو نے کیسے طلاق دی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو رکانہ نے جواب دیا کہ طلقتها فی مجلس واحد، میں نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک ہی طلاق۔ یہ روایت بالکل واضح مفہوم اپنا رکھ رہی ہے، واضح صریح مفہوم اپنا رکھ رہی ہے کہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاقوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نافذ کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت سے استدلال بھی کمزور ہے، اس لیے کہ رکانہ والی جو روایت ہے بعض محدثین کے نزدیک اس کا راوی معتبر ہے تو بعض محدثین کے نزدیک بالکل معتبر نہیں۔ لہٰذا اگر کسی حدیث کی سند پہ ہی اتنا زیادہ اختلاف ہو، اس سے استدلال نہ ہی کیا جائے تو بہتر۔ تو کہنے کا مقصد یہ طبقہ محدثین کا کہتا ہے کہ روایتوں میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو مسترب نہ ہو، کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو مسترب نہ ہو۔ پھر اس کے اندر ایک اور روایت آئی آتی ہے، وہ بھی مسلم کی روایت ہے، اس کے الفاظ یہ کہ ابن عباس کہتے ہیں کان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعله واحدا على عهد رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں دخول سے پہلے کوئی 3 طلاقیں دیتا تو اسے ایک شمار کیا جاتا۔ لیکن مسلم کی روایت کے اندر قبل ان يدخل بها کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر لفظ کی زیادتی ہے۔ وہ لفظ یہ ہے، ابو صحابہ نے ابن عباس سے پوچھا، کہا تعلم انما كانت الصلاۃ تجعل واحد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر کوئی بھی عورت ہو اس کو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو وہ ایک ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا بالکل ایسا تھا، ابو بکر کے زمانے میں بھی ایسا تھا، عمر فاروق کے بھی شروع کے زمانے میں ایسا تھا۔ آگے کے الفاظ ہیں فلما تطايع الناس في الطلاق اجازه عليهم، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق بنانے لگ گئے اور قرآن پاک کے حکم کا مذاق بنانے لگ گئے۔ جب ایسی صورت ہوئی تو فاجازه عليهم، تو ایک قانون بنا کر عمر فاروق نے لوگوں پر سختی کی تھی اور ایسے حرکت کرنے والے کو جدائی کروا دی جاتی تھی، ایسے ہی جیسے 3 طلاقیں نافذ کروا کر، تاکہ انہوں کیوں اس سنت کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ تو لوگوں کو خلاف سنت کام سے روکنے کے لیے آپ نے قانونی طور کے اوپر ایک پابندی لگا دی۔ یہ جو روایت ہے مسلم کی، یہ روایت اور جو ابو داؤد کی روایت، اس کے اندر بھی قدر کلیش کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہاں کسی بھی عورت کا ذکر ہے، وہاں قبل دخول کا ذکر ہے۔ پھر اس روایت کے اندر بات یہ کی جا رہی ہے وہ ایک قانونی فیصلہ تھا عمر فاروق کا، فاجازہ علیہم، کون نہیں جانتا عربی کے اندر اجازہ اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہو تو ایک قانونی فیصلے اور قانون بنانے کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے، وہ حکم شرعی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوتا۔ یعنی اس دور کے اندر ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگ خلاف سنت ایک کام کرنے لگ گئے اور دین کا مذاق بنانے لگ گئے، تو آپ نے قانون بنایا تاکہ لوگ خلاف سنت کام نہ کریں، جو ایسا خلاف سنت کام کرے گا قانونی طور پر ان میں جدائی کروا دی جائے گی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ فقہ حنفی کے بھی 2 بہت بڑے علماء کے میں نام بیان کر رہا ہوں، علامہ سروجی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن از حنفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی بات ذکر کی۔ انہوں نے کہا عمر فاروق کے دور میں جو بات تھی وہ ایک قانونی فیصلہ تھا، وہ شرعی فیصلہ نہیں تھا، اور اسی قانونی فیصلے پر لوگوں کو سنت پر لانے کے لیے جب تک ہوا تو علماء بھی اس پر فتویٰ دیتے چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد ان علماء کے نزدیک روایات کے اندر کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو مسترب نہ ہو، جس کے متن میں ٹینشن نہ ہو، متن ناقابل قبول، یہ قابل قبول ہو، سب ناقابل قبول ہے، کلیش ہے متنوں کے اندر، اور جب روایتوں میں کلیش ہو استدلال نہیں کیا جائے۔ اب کیا کریں؟ واضح سی بات ہے کہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے،
قرآن ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ نے قرآن پاک میں 2 آیتیں بیان کی ہیں. ایک آیت ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہیں کسی معاملے میں اختلاف ہو اللہ کے پاس آ جاؤ, اس کے رسول پاک علیہ السلام کے پاس آ جاؤ. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو تو اللہ کے پاس آ جاؤ. وہاں صرف اللہ کا ذکر ہے اور رسول کا ذکر نہیں ہے. اس کا واضح مطلب ہے کہ بہت سے تنازعات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا, اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے. اور کچھ معاملات ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں ہمیں قرآن اور اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اور وہ صورت یہی ہوتی ہے کہ اگر روایتوں کے اندر ہی کلیش مل جائے, چونکہ بعد میں راویوں کی باتیں تھیں, راویوں کی زبان ظاہر ہے, سالوں پہلے کی بات کو آگے نقل کرتے ہوئے غلطی بھی لگ سکتی ہے. تو اگر روایتوں کے اندر کلیش کی صورت ہو, اضطراب اور تعارض کی صورت ہو, پھر فیصلہ قرآن سے کروایا جاتا ہے. ایسی کچی روایتوں سے استدلال نہیں کیا جائے. اور جب قرآن پاک کو دیکھیں گے تو اللہ نے واضح فرمایا الطلاق مرتان, طلاق 2 دفعہ کا چانس ہے, 2 دفعہ کا موقع ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اور ہر ایک طلاق کے بعد آپ کو یہ اختیار ملے گا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, کہ آپ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہو, دوبارہ نکاح میں وہ آ جائے گی, او تسریح بِإِحْسَان, یا احسان اور پیار کے ساتھ اس کی عدت پوری ہونے دو اور اس کو چھوڑ دو. ہر طلاق کے بعد یہ چیز آپ کو اختیار ملے گا, رجوع کا یا پیار سے چھوڑ دیں, آپ اخلاق اور احسان کے ساتھ چھوڑ دیں. لہذا قرآن پاک اشارہ دے رہا ہے مرتان کے لفظ کے ساتھ کہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے جو ایک ہی ساتھ ہو جائے, بلکہ طلاق مرتان ہوتا ہے. اور مرتان کہتے ہیں ایک دفعہ, اس کے بعد پھر دوسری, سیکنڈ ٹائم, پھر تھرڈ ٹائم. ایک ساتھ دی گئی 3 چیزوں کو طلاق نہیں کہتے. اس کو دنیاوی یعنی مرتان نہیں کہتے, سوری, میں اس کو دنیاوی حساب سے اگر آپ کو بولوں, دیکھیے گا اب دنیاوی مثال میں کیسے دوں آپ کو, آسان سی سمجھا دیتا ہوں. سپوز میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اور میں بیٹسمین ہوں, میں نے بولر نے مجھے گیند کروائی تو میں نے شاٹ لگائی, ٹھیک ہے. جب میں نے شاٹ کی, کیچ بھی ہو گیا اور اس نے تھرو کیا, رن آؤٹ بھی ہو گیا. میں آؤٹ کتنی دفعہ ہوا, 1 دفعہ یا 2 دفعہ؟ آپ کہیں گے آؤٹ تو ایک ہی دفعہ ہوا, چاہے وہ کیچ کیا, کیچ سے بھی آؤٹ ہو گیا, جب اس نے تھرو کی, رن آؤٹ سے بھی آؤٹ, لیکن وہ آؤٹ میں 1 دفعہ ہو. اچھا 2 دفعہ آؤٹ ہونا میرا کہلائے گا کہ 1 دفعہ میں آؤٹ ہو گیا, اس کے بعد دوبارہ میں بیٹنگ کے لیے کریز پر آیا ہوں, سیکنڈ ٹائم میں دوبارہ آؤٹ ہو جاؤں. یہ جو سیکنڈ ٹائم ہے اس کو قرآن پاک نے طلاق مرتان کا, مرہ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم, پھر سیکنڈ ٹائم, اور ہر ٹائم کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف کا حکم ہے کہ آپ رجوع بھی کر سکتے ہو یا آپ پیار سے اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو. لہذا قرآن پاک واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہمارے دین نے جس طلاق کا حکم دیا وہ ایسی ہے کہ جس طلاق کے بعد امساک بھی ہے, تسریح بھی ہے, پھر دوسری دفعہ پھر امساک بھی ہے, پھر تسریح بھی ہے, اور تیسری دفعہ طلاق دی, اس کے بعد یہ اختیارات نہیں ہوتے ہیں, پھر وہ کہیں اور نکاح کرے, آپ کہیں اور نکاح کریں. لہذا جب قرآن سے فیصلہ کروایا جائے گا تو قرآن پاک میں مرتان کا لفظ واضح طور پر اشارہ بھی ہے, صراحت بھی ہے کہ دین کے اندر جس طلاق کا ذکر اللہ نے بیان کیا وہ ایسی نہیں ہے کہ جو ایک ہی ساتھ میں 3 دفعہ دی جائے, وہ مرتان کی صورت کے اندر ہوگی. لہذا ان علماء کا موقف یہ ہے کہ روایات میں چونکہ تعارض موجود ہے, اضطراب موجود ہے, لہذا قرآن سے فیصلہ کیا جائے گا تو قرآن ایک مجلس میں ایک ساتھ دی گئی طلاقوں کا کوئی بیان نہیں کرتا, بلکہ قرآن پاک واضح طور پر مرتان کا لفظ بیان کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دین میں طلاق کی مشروعیت وہ مرتان کے ساتھ ہے, یکمشت نہیں ہے. لہذا ان علماء کے نزدیک فیصلہ کن بات یہی ہے کہ ایک مجلس میں طلاقیں دی, وہ ایک ہی طلاق ہے, جو مرضی کر. یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کی, تھوڑا تفصیل میں چلے گئے ہم, لیکن مقصد یہ تھا یہ سمجھانا کہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے. اور فقہ حنفی کے بھی میں بار بار اس لیے آپ کو بیان کروں, ہمارے یہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ جیسے فقہ حنفی کا متفق علیہ مسئلہ ہے. محمد بن از حنفی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کو بھی کہ ہر ایک نے مجتہد کہا کہ اتنی صلاحیت تھی ان کے اندر, یہی فتویٰ دیا کرتے تھے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہیں, تاکہ عمر فاروق کے دور میں ایک قانون بنا تھا, وہ قانون لوگوں کو سنت پہ لانے کے لیے تھا. آج ہم نے بالکل ہی بدل دیا, اس قانون کو دین سمجھنے لگ گئے. لہٰذا ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم دوبارہ اصل مسئلے جو ہمارے دین نے بیان کیا اس کی طرف آئیں. اسی طرح علامہ سروجی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم دین ہیں جن کی اجتہادی صلاحیتوں کا ہر کوئی معترف رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی فہرست ہے فقہ حنفی کے علماء کی جن کا یہی موقف رہا ہے. لہذا مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے. ایسے مسئلے کے اندر ملک پاکستان ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس قول پر فتویٰ دیں جو اچھا ہے. اس میں پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے اپنی, اور انہوں نے ایک رسالہ تحقیقی لکھا, اس کا بھی نچوڑ بالکل یہی ہے کہ یہ جو 3 طلاقیں ہمارے یہاں جاہل لوگ, کم علم لوگ, تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ہوا, 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں, گھر برباد کرتے ہیں, پھر لوگ حلالے کے چکروں میں پڑ گئے.
اور حلالے کے چکروں میں اتنا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کہ حلالہ آن لائن بھی اب چل رہا ہوتا ہے. پھر عزت پامال ہو گئی. مطلب ایک تو حلالہ خود اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا، لیکن بالکل ایک ماحول بن گیا. ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے بھی یہی ذکر کیا کہ قانونی لحاظ سے 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جائے. مسئلہ اجتہادی نوعیت کا رہا ہے، اور اجتہادی مسئلوں کے اندر کسی دوسرے قول پر فتویٰ دینا حالات کی ضرورت کے تحت کوئی بری چیز نہیں ہوا کرتی. لہذا میرا بھی بالکل یہی موقف ہے، طلاق اور نکاح کے باب کے اندر ہر اس مسئلے کے اوپر فتویٰ دیا جائے جس سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوں. آج بھی 70% لوگ اگر کہیں 3 طلاق کے واقع ہو جائیں تو پھر وہ اس عالم کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے اس کو رعایت مل جائے اور وہ یہ فتویٰ دے دے کہ تیری 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں. تو ایٹ دا اینڈ لوگ جاتے وہیں پر ہی ہیں. اور وہ جو قول ہے وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایسا نہیں کوئی دین میں نیا قول بنا ہوا ہے. بڑے بڑے علماء نے اس قول پہ فتویٰ دیا ہوا ہے اور آج تک دیتے چلے آ رہے ہیں. آج بھی اگر آپ عرب ممالک میں دیکھیں تو بہت کثرت کے ساتھ علماء آج بھی اسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی ہے. اس کے برعکس بھی بعض علماء فتوے دیتے ہیں. سب کی تحقیق اور رائے سر آنکھوں پر. مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.